बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 14 फरवरी 2026 हफ्ते का दिन है। ईरान के हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। सुपर ताकत दुनिया की अमेरिका ईरान के पीछे लगा हुआ है, चारों अतराफ से ईरान को घेरा हुआ है, मज़ीद भेड़े भिजवा रहा है। क्या इस बार ईरान के अंदर फ़ौजी कार्रवाई करने जा रहा है? मशरिक़ वस्ता में 150 से ज़ायद फाइटर जेट जो हैं वो तैनात हैं इस टाइम पे ईरान पे हमला करने के लिए, जबकि समंदरी तौर पे बेड़े मौजूद हैं। दुनिया के सबसे बड़े बेड़े पहुंच गए हैं और बाकी जो है वो पहुंचने वाले हैं। जो सबसे बड़ा बेड़ा है, अमेरिका मुकम्मल तौर पे ईरान को घेर लिया है। अब मुज़ाकरात जो होने जा रहे हैं, दूसरा सेशन जनेवा में 18 फरवरी को, उसमें नाकामी के बाद अमेरिका ने एक बार फिर धमकी दे दी है। 1 महीने की धमकियों के बाद ये मुसलसल एक बड़ी धमकी कि ईरान सरेंडर कर दे। और बड़ी खबरें नाज़रीन उसमें सामने आई हैं कि नेतन्याहू इजरायली वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी सदर के माबैन मुलाकात के बाद कुछ अरब ममालिक ने भी ईरान में जो यूरेनियम की अफजोदगी है उसको ख़त्म करने के लिए ट्रंप पे दबाव बढ़ाया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे कौन से ममालिक हैं जो ईरान को एटमी प्रोग्राम मुकम्मल पाक करना चाह रहे हैं। डिटेल में इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन बलूचिस्तान में कौन खेल खेल रहा है, बलूचिस्तान के अहम इंकशाफात सामने आए हैं, जिसमें एक बड़ा बैरूनी हाथ मुलव्वस है, बैरूनी बल्कि एक मुल्क मुलव्वस है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने चाह रहा है। बांग्लादेश में नाज़रीन तारीख़ी जीत के बाद खालिदा ज़िया के बेटे तारिक और रहमान ने जो जीत हासिल की है, उसके बाद ढाका से इंडिया का सफाया हो गया है। पाकिस्तान को चौकन्ना रहना पड़ेगा। बेहतरीन मौका है सफारतकारी का। इंडिया अपनी पूरी तगदो कर रहा है कि उनके ताल्लुकात BNP से अच्छे हों। पाकिस्तान को फौरी तौर पर इक़दाम करने होंगे ताकि बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात को कायम किया जा सके। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे कि पाकिस्तान को मज़ीद क्या करना चाहिए। साथ ही नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ अज़ला में लकी मरवत और टांक में ड्रोन हमले मुसलसल हो रहे हैं, उस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से ये चैनल जो है वो दोस्त पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी रोज़ाना की वीडियो आपको मौसूल हो सके। नाज़रीन 11 फरवरी को जो नेतन्याहू की अमरीकी सदर से मुलाकात हुई, 11 फरवरी 2026 को अमरीकी न्यूज़ एजेंसी जो एसोसिएटेड प्रेस है उन्होंने ख़बरें जारी की हैं कि नेतन्याहू ने तजावीज़ जारहाना तौर पर पेश की हैं और 3 ऐसी तजावीज़ उन्होंने पेश की हैं। उसके बाद अमरीकी सदर को इस पे कायल करने की कोशिश की गई कि ईरान पे हमला कर दे, मगर ये मुलाकात 3 घंटे से ज़ायद जारी रही। ट्रंप का इस बार जो है नेतन्याहू पे हाथ भारी रहा और नेतन्याहू की जो तजावीज़ थी उससे ट्रंप ने इख्तिलाफ रखा। ट्रंप मुज़ाकरात पे बार बार जोर दे रहे, जबकि इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म अपनी तजावीज़ जो सख्त तजावीज़ लेके आए थे, जो वार्निंग थी ईरान को और हमले के हवाले से थी, उनको ट्रंप ने फ़िलहाल रोक दिया है और मुसलसल मुज़ाकरात पे वो सफारतकारी पे ज़ोर दे रहे हैं। तो एक तो नाज़रीन ये है कि अमेरिका कोशिश भी कर रहा है। पिछली बार भी हमने देखा था कि मुज़ाकरात के मुख्तलिफ़ राउंड हुए थे। 12 जून को जो हमला किया गया, 12 दिन का जो हमला था इजराइल का ईरान पे, वो भी मुज़ाकरात के दौरान ही हुआ था। इस बार ईरान जो है बड़ा संभल के खेल रहा है और आगे जनेवा में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ट्रंप उसका प्रेशर बढ़ा है। ये एक मुज़ाकरात का राउंड, पहला राउंड ओमान में ईरान की ख्वाहिश पे हुआ। इराक़ची जो वज़ीर ख़ारजा है अब्बास इराक़ची, वो मुज़ाकरात का हिस्सा रहे। दूसरी तरफ विंडकोफ और किश्नर जो दामाद हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो उन मुज़ाकरात में शामिल थे। अब मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो जनेवा में होने जा रहा है, जिसमें वही टीम होगी, विंडकोफ किश्नर अमेरिका की तरफ से और वज़ीर ख़ारजा ईरान के अब्बास इराक़ची। अब ये मुज़ाकरात 18 को हो रहे हैं, उससे पहले इतना प्रेशर
بلڈ اپ کر دیا گیا ہے ایران پہ. جو پہلے راؤنڈ تھا اس میں ایک بیڑا تھا، اب 3 سے 4 بیڑے بھجوائے جا رہے ہیں. جو سب سے بڑا بیڑا ان کا ہے جیرارڈ فورڈ USS. اب وہ بیڑا ناظرین، اس میں بھی 75 سے 70 تک فائٹر جیٹ، ہیلی کاپٹرز، پورا وہ بھی ایک ملک کی فضائیہ کے برابر، اور اس میں آرمی بھی ہے 4500 جو فوج ہے ان کی، دفاعی نظام سسٹم ہے، میزائلز پروگرام ہے، گائیڈڈ میزائل ہے، پورا ایک ملک کی فضائیہ جو ہے وہ لے کے گھوم رہا ہے. اسی طرح ابراہیم لنکن جو ہے ایک بڑا بیڑا ہے، 90 تک فائٹر جیٹ اس میں آ سکتے ہیں. تو یہ ایسا ہے کہ پوری طرف سے ایران کو گھیر لیا گیا ہے. مشرق وسطیٰ میں ان کی جہازوں کی تعداد، جو فائٹر جیٹ ہیں جو ان کے اڈے وہاں پہ موجود ہیں، وہ 150 کے قریب پہنچ گئے ہیں. پہلا حملہ جو اسرائیل نے کیا تھا اس میں 100 سے زائد فائٹر جیٹ تھے. اب یہ جو حملہ ہونے جا رہا ہے تو یہ تو 90 70 ایک بیڑے میں ہیں، 90 دوسرے بیڑے میں ہیں، 150 مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں ریڈی ہیں. مشرق وسطیٰ کے ممالک جتنے بھی ہیں تھارڈ اور پیٹریاٹ سے ان کو بھر دیا گیا ہے، تاکہ وہاں پہ دفاعی نظام لگا دیا گیا ہے، تاکہ ان کے اڈے، جو امریکہ کے اڈے مسلم ممالک میں موجود ہیں، سعودی عرب میں، اردن میں اسپیشلی، بحرین میں، مختلف ممالک میں جو اس ٹائم پہ موجود ہیں، UAE میں، تاکہ ان کا دفاع کیا جا سکے، کویت میں، تاکہ ان کو سیف کیا جا سکے. بحرین نے بھی چھوٹا سا ایک ملک ہے جس کی 60% آبادی جو ہے وہ شیعہ کی ہے، مگر وہاں پہ سنی حکمران مسلط ہے، چونکہ سعودیہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر ہمارے ملک پہ حملہ ہوا، جو آپ نقشے میں دیکھیں گے ایران کے نقشے کے مقابلے میں وہ نظر بھی نہیں آتا، ایک جزیرہ ہے. انہوں نے دھمکی دی اگر ایران نے حملہ کیا تو ہم جوابی کارروائی کریں گے. ڈیفینیٹلی وہاں پہ امریکی اڈا ہے تو وہاں سے جوابی کارروائی کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں سے تو ویسے بھی امریکہ ایران پہ حملے کرے گا، تو یہی آپ کارروائی کریں گے تو جوابی کارروائی پھر ایران نے کرنی ہے. اب امریکہ نے نتنیاہو کی جو تجاویز تھی، ایک تو جو ریڈ لائن ہے، ٹرمپ بھی اس سے ہی خوف زدہ ہے کہ ان کی ریڈ لائن کو کیسے اب توڑ سکتے ہیں، کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری ریڈ لائن ہے، میزائل پروگرام پہ کوئی بات نہیں ہے، اور اگر ہم یورینیم کی افزودگی پہ بات کرتے ہیں تو وہ بھی اس حد تک کریں گے کہ آگے جا کے جو ان کے صدر پزشکیان نے، ایران کے صدر جو پزشکیان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایٹمی پروگرام پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جہاں تک مکمل پروگرام بند کرنے کے لیے بات ہو رہی ہے اس پہ ایران تیار نہیں ہو رہا. جبکہ امریکہ اب یہی کہہ رہا ہے کہ افزودگی جو ہے وہ ختم کرنی پڑے گی. مطلب افزودگی کا یہی ہے کہ یورینیم افزودگی جو ہے وہ مہلک ہے، صرف پاک کرنا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا، صفر کرنا پڑے گا. یہ شرط امریکہ نے رکھی ہے، اور ساتھ ہی پابندیاں ہٹانے کے لیے ایران بات کر رہا ہے، جو امریکہ کے لیے بڑا سخت ہے. امریکہ یہ نہیں ہونے دے گا. اگر پابندیاں ایران سے ہٹتی ہے تو ایران یکدم اس کی اکانومی جو ہے وہ بوسٹ کر جائے گی، کیونکہ ان کو تو جکڑا ہوا ہے ایک مصنوعی طور پہ. ان پہ جو پابندیاں کئی سال سے لگی ہوئی ہیں، اور امریکی وزیر خزانہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ڈالر کی قلت وہاں پہ ہم نے پیدا کی، وہاں پہ مہنگائی ہم نے پیدا کی، تاکہ وہاں پہ جو مظاہرے ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے اور ایران کی موجودہ رجیم کو ختم کیا جائے. یہ آن ریکارڈ ہے. تو تیسرا حملہ ہے ایران پہ. ایران اپنے بچاؤ میں کیا کیا کر سکتا ہے؟ روس اور ایران اس کی مدد کر رہے ہیں، مگر ہم بار بار ناظرین یہی کہتے ہیں کہ اس بار روس اور چین سامنے اگر نہیں آ رہے تو کم از کم چھپ کے اس حد تک اس کی مدد کریں گے کہ ایران یہاں سے، امریکہ جو ہے وہ یہاں سے صحیح سلامت واپس نہ جائے. انہوں نے بھی جال مکمل طور پہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے ان پہ پابندیاں لگ سکتی ہیں، اس لیے وہ سامنے مدد نہیں کر پا رہا، مگر ان کے جو ہے وہ اس ٹائم پہ اس خطے میں روس اور چین جو ہے وہ اہم کھلاڑی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ ایران میں رجیم چینج ہو اور ایران پہ ایسی حکومت آئے جو اسرائیل اور امریکہ کے کنٹرول میں ہو. اس خطے میں اتنی بڑی جنگ ہونا اور ان کی مرضی سے رجیم چینج ہونا، یہ روس اور چین برداشت نہیں کر پا رہے. تو مکمل طور پہ اب کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس قسم کے، نہ تو ان کے پاس S-400 ان کو دیا گیا ہے، جو ان کا باور اپنا ایک ایران کا اپنا دفاعی نظام ہے جو S-300 کے برابر ہے، مگر پچھلی بار بھی S-300 اسرائیل نے ایران کے تباہ کر دیے تھے.
تو S-400 جو دفاعی نظام ہے جو سعودی عرب اور انڈیا کو ترکی کو دیا گیا ہے روس نے، مگر اب تک کلیم کیا جا رہا ہے مگر اب تک ایران کو نہیں دیا گیا. نہ ہی چین نے J-10C جو 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ ہے اور نہ ہی 4.5 جنریشن کے Su-35 جو ہے وہ اب تک روس نے ان کو دیے ہیں ایران کو. تو ایران کی فضائیہ جو ہے وہ انتہائی کمزور ہے، مگر ہم نے پہلے کہہ دیا کہ ایران اپنی پوری جنگ میزائل سے لڑتا ہے. ان کے پاس ہر قسم کے روایتی، غیر روایتی، ہائپر سونک، سپر سونک، بیلسٹک میزائل ان کے پاس موجود ہے، جو پچھلی جنگ میں اس نے ایک نظارہ شو کیا تھا دنیا کو، جو اسرائیل کے ایرو 1، ایرو 2 اور آئرن ڈوم پیٹریاٹ تھرڈ ایسے سسٹم کو اس میں سوراخ کیا تھا، اس میں چھید کیا تھا، اور اسرائیل میں جو ہے وہ ان کے میزائل گرے تھے اور تباہی مچائی تھی. ایران نے شروع میں خوب مار کھائی تھی مگر پھر اس نے ریکور کیا تھا اپنی میزائل سے. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری میزائل جو ہے، ہمارا میزائل پروگرام جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے. ڈرونز میں بھی ان کا کوئی مقابلہ نہیں. ترکی کے اور ایران کے بہترین ڈرون ہیں شہید 136، 139، یہ بہترین ڈرون ہیں. ان کے ڈرون بھی ان کے پاس 80,000 1 لاکھ کی تعداد میں بتائے جاتے ہیں. اور میزائل پروگرام جو ایران کا کہنا ہے کہ 2500 سے 3000 یہ مہینے میں بنا لیتے ہیں، تو یہ مشکل ہے ہمارے لیے. 3000، 2500 کلومیٹر، 2000 کلومیٹر، 1800 کلومیٹر، 1500 کلومیٹر کے رینج کے بیلسٹک میزائل، ہائپر سونک میزائل اور سپر سونک میزائل یہ جو ہے یہ ایران کے پاس وافر مقدار میں موجود ہے. امریکہ کوشش کر رہا ہے، اس بار تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وینزویلا کی طرف سے ان کے صدر کو اٹھایا جائے گا. کیا وہ ایران میں اپنے فوجی اتار کے یہ رسک لے سکتا ہے؟ بڑا مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ ایران وینزویلا ہے نہیں، اور ایران کے عوام جو ہیں وہ مہنگائی سے پریشان ہے، وہ اپنی اس موجودہ رجیم سے پریشان ہے، مگر وہ امریکی مداخلت، بیرونی مداخلت، اسرائیل کی مداخلت کے بھی خلاف ہے. اس لیے اپنی موجودہ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. امریکہ کے 3 بڑے مطالبات میں سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ آپ یورینیم کی افزودگی جو ہے، مطلب آپ صاف کر دیں اپنے ایٹمی پروگرام کو اوپنلی. اور جو دوسرا بڑا مطالبہ ان کا یہی ہے کہ پراکسی جو آپ کے ہیں ان کو جو ہے وہ کنٹرول کریں. تیسری تجاویز ایران کی ہے جو ریڈ لائن ہے ان کی میزائل پروگرام کی. اسرائیل یہی کہہ رہا ہے کہ وہ یہ میزائل سسٹم جو ہے یہ اپنا ختم کر دے. اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ اس میں امریکہ اپنے لیول سے پیچھے ہٹتا ہے. اس کی بڑی وجہ ہے کہ امریکہ کو ہٹنا اس لیے پڑ رہا ہے کہ سیکنڈ سٹرائک کا ڈر ہے. اگر تھوڑی سی بھی چوک ہو گئی حملے کرنے میں اور ان کو موقع مل گیا، کیونکہ امریکہ نے پچھلی جنگ کو بڑے قریب سے دیکھا ہے کہ جیسے ان کو سنبھلنے کا تھوڑا موقع مل گیا تو انہوں نے تباہی مچا دی تھی. اس لیے امریکہ اب کوشش کرے گا کہ سیکنڈ سٹرائک کے لیے ایران تیار نہ ہو. اس لیے یہ مشرق وسطیٰ میں اتنے 150 کے قریب فائٹر لڑاکا طیارے جو ہیں، فائٹر جیٹس، ان کو کھڑا کیا گیا ہے. فضائی دفاعی نظام وہاں پہ ہے تاکہ اسرائیل پہ اگر حملہ ہو تو وہاں پہ اردن میں اتنے فضائی دفاعی نظام لگا دیے گئے ہیں، جس طرح پچھلی بار ایران نے اپنے بیلسٹک میزائل، ہائپر سونک میزائل، سپر سونک میزائل فائر کیے تھے، اور راستے میں ہی مسلم ممالک جیسے اردن تھا انہوں نے 2025 جون میں جو ہے وہ راستے میں ہی تباہ کر دیے تھے تاکہ اسرائیل نہ پہنچ سکیں. اسی طرح اب یہ اردن اسپیشلی اور بحرین، یہیں سے جو حملے ہوں گے تو ان پہ زیادہ چانسز ہیں. ناظرین یہ بھی ساتھ جو سعودی عرب کے وزیر دفاع ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ دھمکیاں جو مل رہی ہیں، انہوں نے امریکہ میں بھی کہا تھا کہ یہ جو محمد بن سلمان کے بھائی ہیں وزیر دفاع سعودی عرب کے، کہ یہ بار بار امریکہ دھمکیاں دیتا ہے، اس سے وہ شیر بن رہا ہے، اس سے اس کی ہمت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ کو حملہ کرنا چاہیے. اب یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب نہیں چاہتا، کیونکہ JD وینس نے بھی کہا تھا جو وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے، اگر ایران ایٹمی پروگرام اور اس کے لیے بات آگے جاتا ہے تو پھر سعودی عرب بھی جائے گا اور دوسرا ممالک، تیسرے ممالک ترکی بھی جائے گا، مسائل کھڑے ہوں گے. تو وہ بھی ایک اشارہ تھا، اور سعودی عرب کا انٹرسٹ اسی میں ہے کہ اسی مدعے پہ، اسی پہ زور دیا جائے کہ ایران جو ہے وہ اپنا ایٹمی پروگرام بس رول بیک ہی کر دے. یہی ان کا مقصد ہے کہ ایٹمی پروگرام ان کا نہ ہو، ورنہ پھر سعودی عرب بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور ترکی بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. تو ٹرمپ اسرائیل نتنیاہو کی تو مکمل مان رہا ہے، مگر ساتھ
سعودی عرب کو، کیونکہ ٹریلینز آف ڈالر وہاں سے بھی لیتے ہیں عرب ممالک سے، تو ان کی وہ بات جو ہے اس کو آگے بڑھا رہا ہے اور اس پہ زور وہ دے رہا ہے۔ ناظرین، بلوچستان میں اس ٹائم پہ حالات جو خراب کیے جا رہے ہیں، اگر آپ پورا دیکھیں تو 1998 میں MEMRI جو مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوشن ہے، یہ ایک ریٹائرڈ امریکی اسرائیلی انٹیلیجنس کے جو 12-15 سال جو کرنل انہوں نے کام کیا ہے، یگال کارمون، انہوں نے یہ مڈل ایسٹ کے نام سے جو ہے ریسرچ انسٹیٹیوشن بنائی، ایران، پاکستان اور ترکی اور ان کی نیوز کا ترجمہ کرنا، اور اسپیشلی ان کا جو مقصد تھا وہ 12 جون 2025 میں بھی انہوں نے پھر کیا بلوچستان کے حوالے سے۔ ناظرین، یہ لے کے بلوچستان میں جو پاکستان مخالف اس ٹائم پہ BLA اور BLF ہیں، ان کی مدد کرنا، اور وہ لوگ جس کا بھائی مرا ہے، جس کے ساتھ تھوڑی زیادتی ہوئی ہے، جو ریاست کے خلاف ہے، جو اپنی معدنیات کو لے کے جو کسی نہ کسی ایشو پہ کوئی سیاسی جماعت ہے وہ بات کر رہی ہے، ان کو وہ ڈالر فراہم کرتے ہیں اور ان کی ہر قسم کی مدد کرتے ہیں کہ آپ اپنے سٹینڈ پہ کھڑے رہیں، اپنے سٹانس پہ کھڑے رہیں۔ تو باقاعدہ یہ وار جو لڑی جا رہی ہے، یہ باقاعدہ اسرائیل لڑ رہا ہے، اور یہ ایک سال سے نہیں لڑ رہا، 1998 میں یہ ادارہ بنایا گیا ہے اور مسلسل یہ مدد کر رہا ہے بلوچستان میں جو اس ٹائم پہ حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ ایک ایک خاتون کو، ایک ایک مرد کو جو پڑھا لکھا ہے، جس کو لگ رہا ہے کہ احساس محرومی ہے بلوچستان میں، بلوچستان بڑا پیچھے رہ گیا ہے، جو وہاں پہ سردار تھے، آپ وہاں سے ناظرین شروع ہو جائے۔ بلوچستان میں تقریباً جیسے پاکستان کے ساتھ ان کا الحاق ہوا ہے تو لیویز تو پہلے سے تھی، وہی سسٹم، کیونکہ مختلف چھوٹے چھوٹے ملک تھے، اپنی ریاستیں تھیں، تو سارے اکٹھے ایک ساتھ ہو کے بلوچستان نام دیا گیا اور بنایا گیا۔ پھر انہی سرداروں کو وہ لیویز جو انگریز دور سے پہلے تھی، اس کو جو ہے ایسے ہی رکھا گیا، اور وہ یہ جو نواب، جو بگٹی، جو مینگل، جتنے بھی سردار ہیں، جو رند ہیں، یہ سارے اپنے ہی علاقوں کا دفاع کرتے تھے، اور یہ لیویز ان کے پاس ہی ہوتی تھی، سرکار ان کو پیسے دیتی تھی۔ پاکستان کی سرکار میں بھی یہی تھا، اور یہ کافی عرصہ چلتا رہا کسی بھی حکومت میں۔ اب تو خیر 2025 میں لیویز کو A اور B ایریا، مگر تھوڑا سا میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ بلوچستان پہ راج جو ہے وہ سرداروں نے کیا ہے۔ کبھی مینگل آئے، کبھی رند آئے، کبھی بگٹی آئے، یہ سارے جتنے بھی ہیں نواب، مزاری، ان سب کو انہوں نے عام نچلے لوگوں کو اوپر نہیں لایا، اور ان کو جو بھی فنڈ ملتا تھا یہ خود کھا جاتے تھے۔ اور لیویز جو ہے وہ ان کے لوگ تھے، 50 سال کے، 35 سال کے، 30 سال کے، 60 سال کے۔ اب اس کو آپ ڈائریکٹلی فوج میں تو شامل نہیں کر سکتے، ان کی کوئی پراپر ٹریننگ تھی نہیں، نہ تو آپ پراپر ان کو پولیس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اور ان نوابوں کے گھر کے کام کرتے تھے، ان کے نام پہ اربوں روپے جاتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد جب یہ مینگل اور بگٹی اور مزاری، یہ لوگ جب جیسے ہی یہ اقتدار میں آئے ہیں، ان کو جو وفاق سے حصہ ملتا ہے، ایون کہ آپ 18ویں ترمیم کے بعد اگر دیکھیں جو ان کو حصے ملے، وہ بھی پراپر فنڈ عوام میں نہیں لگایا گیا، جو بڑا حصہ بلوچستان کو دیا جاتا ہے۔ انہوں نے پاکستانی افواج کے خلاف پنجاب کا نام لے کے، پاکستان فوج کا نام لے کے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ ہم نے اتنے فنڈ لیے ہیں وہ آپ پہ نہیں لگائے، کیونکہ وہاں پہ اقتدار میں یہی لوگ رہے ہیں۔ صرف غریب لوگ اگر اوپر آئے ہیں تو آپ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہاں پہ وہ عام ورکر کو اسمبلی تک لے کے آئی ہے، باقی جتنے بھی اسمبلی ہے اس میں 99.9% آپ کو نواب، مزاری، بلوچ، بگٹی، رند، مینگل، کاکڑ، یہی لوگ آپ کو ملیں گے۔ صرف جمعیت علماء اسلام واحد جماعت ہے جو نیچے سے لوگوں کو، متوسط غریب طبقے کے لوگوں کو اسمبلی تک لے کے آئی ہے۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بلوچستان میں اربوں کھربوں روپے جو ہے وہ کھائے گئے ہیں، وفاق نے پیسے دیے، مگر ان سرداروں سے پیپلز پارٹی اپنے دور میں ڈرتی تھی، اور نواز شریف اپنے دور میں ڈرتا تھا، عمران خان نے اپنے دور میں کچھ نہیں کیا، پرویز مشرف نے تھوڑا بہت کیا مگر اس سے غلطی ہو گئی۔ نواب اکبر بگٹی کو جو قانون کے اندر، آئین کے رہتے ہوئے آئین کے اندر
حقوق مانگ رہا تھا، وہ آزادی کی بات نہیں کر رہا تھا، اس کا مرڈر بھی ایک بڑا سانحہ تھا، حالات بڑے خراب کیے گئے ہیں۔ اس سب کا فائدہ جو ہے چھوٹے چھوٹے پرابلم جو پاکستان کے ساتھ ہیں، یہ جو MEMRI جو ہے، جو مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوشن ہے، یہ ان کی مدد کرتا ہے۔ پاکستان 1-2 ارب ڈالر کے لیے کبھی سعودی عرب کے پاس جا رہا ہے، کبھی دبئی کے پاس جا رہا ہے، مگر یہ MEMR جو ہے مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوشن جو ہے 4 سے 5 ارب ڈالر جو ہے انہوں نے 5-6 سالوں میں اب تک ان دہشت گردوں اور ان کی فیملیز پہ لگا چکے ہیں، اور یہ مسلسل ٹارگٹ کر رہے ہیں کس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کس کے ساتھ بربریت ہوئی ہے۔ جو پاکستان کے خلاف تھوڑی بات کرتا ہے اس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اور فنڈ وہاں سے ملتا ہے۔ انڈیا کا جتنا ہاتھ ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں، مگر میں حیران ہوں کہ یہ ساری چیزیں تو پاکستان کی حکومت کو پتہ ہے کہ MEMRI جو ہے 1998 سے کام کر رہی ہے اور سابق اسرائیلی کرنل اس کے پیچھے ہے، یگال کارمون، اور باقاعدہ فنڈنگ وہاں پہ جا رہی ہے۔ تو ان کو خیال کرنا چاہیے تھا، ان کو بڑے بلوچستان کا معاملہ بڑا حساس ہو گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ایسے قسم کے ملک جو ہے وہ مسلم ممالک کو جب ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہ ایسے نہیں کرتے کہ 1-2 سال میں، وہ پورا 20-25 سال کا پلان اس کے پاس ہوتا ہے۔ جیسے یہ 1998 تقریباً 27-28 سال کا یہ پلان ہے ابھی تک جو سامنے نظر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ 30-35-40 سال کا پلان ہو کہ ہم نے یمن کو تباہ کر دیا، ہم نے صومالیہ کو تباہ کر دیا، ہم نے لبنان کو تباہ کر دیا، ہم نے شام میں حالات خراب کر دیا، ہم نے آگے جا کے ایران پہ اب حملہ کرنا ہے، ایران میں پھر سیستان ہے، پھر آگے پاکستان کا نمبر ہے، بلوچستان ہے، پھر وہاں پہ کرد، ترکی کی باری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ پہلے سے نقشے وغیرہ بنا لیتے ہیں، یہ بڑا دور تک سوچتے ہیں۔ پاکستان کو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی۔ بلوچستان میں BLA اور BLF کو، جو بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ ہے، ان کو باقاعدہ فنڈ وغیرہ جو ہے وہ ملتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں لڑ رہے کہ یہ پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں اس لیے کوئی بات نہیں کر رہے، یہ امریکہ اور آپ ایسے سمجھے کہ اسرائیل کے باقاعدہ جاسوس بنے ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا، اس کی بڑی وجہ ایک تو پاکستان کے پاس ایٹمی پروگرام ہے، پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، جس طرح ایران کو نہیں چھوڑا جا رہا ابھی تک کہ آپ، حالانکہ ان کے پاس اس درجے کے وہ پہنچے نہیں ہیں کہ وہ ایٹمی تجربات کر سکے یا اس نے کوئی ایٹم بم وغیرہ بنایا ہو، اس کے باوجود ان کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ تو پاکستان کو کیا چھوڑیں گے؟ اور دوسرا چین کی یہاں پہ بلوچستان میں اسپیشلی سی پیک میں جو وہ آگے جا رہا ہے، وہ ان کو نہیں چھوڑ رہا کہ پاکستان میں ان کی انویسٹمنٹ جو ہے، پاکستان گرو نہ کرے، پاکستان یہ نہ ہو کہ IMF کے اور ورلڈ بینک کے چنگل سے نکل جائے اور آگے جا کے پاکستان جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور ہمارا محتاج نہ ہو۔ اس لیے کوشش کی جا رہی ہے اور بلوچستان کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بنگلہ دیش کے حوالے سے ناظرین مختصر بات کریں گے۔ خالدہ ضیاء کے بیٹے BNP کی نئی لیڈر جو 17 سالہ جلاوطنی ختم کرنے کے بعد طارق الرحمان جو ہیں وہ 2/3 اکثریت سے جیت گئے ہیں۔ کل بھی ہم نے کہا تھا، پہلے بھی ہم 1 ہفتے سے اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ اور میڈیا جو ہے اس کو ایک لبرل کے طور پہ دیکھ رہی ہے، اور جماعت اسلامی چونکہ انڈیا کے خلاف بھی ہے اور تھوڑا انتہا پسند ٹچ بھی ہے، اس لیے بنگلہ دیش کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو میڈیا ہے وہ کوشش کر رہا تھا کہ جماعت اسلامی اتنی سیٹیں نہ لے پائے۔ بہرحال وہ تو انہوں نے کر دیا۔ اور خالدہ ضیاء کے بیٹے، خالدہ ضیاء کی اپنی جو 3 ادوار رہے، ایک مختصر دورانیہ اور 2 برابر دورانیہ رہے، ان میں ان کے تعلقات پاکستان کے ساتھ کافی اچھے رہے، جبکہ حسینہ واجد کے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات رہے۔ یہ 15 سال جو حسینہ واجد کے تھے، 2024 اگست میں جو طلباء نے 1400 جانوں کی قربانی دی اور حسینہ واجد کی ڈکٹیٹرشپ کو ختم کیا، وہ 15 سال جو تھے وہ مکمل طور پہ ایسا سمجھے کہ اب یہ انڈیا کا ایک صوبہ تھا۔ یہ جو نفرت اس ٹائم پہ بنگلہ دیش کے دلوں میں بھارت کے لیے ہے، اس کا یہی ہے کہ وہ ٹریٹ ایسے کر رہے تھے جیسے یہ ملک نہیں ہے، یہ ان کا صوبہ ہے۔ حسینہ واجد سے بھی نفرت کا بڑا المیہ یہی ہے۔ اب بہرحال 17 سال جلاوطنی ختم کرنے کے بعد آئے ہیں اور پہلی بار ایک مرد، 35 سال بعد ایک مرد بنگلہ دیش پہ حکومت کر رہا ہے۔ مرد سے مراد آدمی، کیونکہ دونوں خواتین، ایک نے 15 سال اور دوسرے نے 8-10 سال یہ حکومتیں کی ہیں۔ درمیان میں جو ہے پھر مارشل لا وغیرہ لگے ہیں، ان کے نگران سیٹ اپ آیا ہوا ہے۔
تو اس وجہ سے یہ مرد وزیر اعظم جو ہے پہلی بار 30-35 سال کے بعد پہلی بار سامنے آئے ہیں۔ اب انڈیا کوشش کر رہا ہے، اس کی جیت کے بعد انڈیا نے پہلے ٹویٹ بھی کی، نریندر مودی نے، پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے بھی ٹویٹ کی، اور اچھے تعلقات پاکستان کے، کیونکہ جو وہاں کا وزیر اعظم ہے اس ٹائم پہ منتخب وزیر اعظم طارق الرحمان، وہ اپنی عوام کو بھی دیکھے گا کہ عوام نے مجھے 2/3 اکثریت دی ہے، اپنے ایجنڈے کو آگے کرے گا۔ اور بھارت کے ساتھ تعلقات ان کی مجبوری اس لیے کہ 3 اطراف سے وہ گھرا ہوا ہے بنگلہ دیش انڈیا کے ساتھ، 4096 کلومیٹر کا بارڈر وہ شیئر کرتے ہیں۔ مگر پاکستان کو پہلے پہل کرنی ہوگی، کہ پاکستان کو اپنے وزٹ کرنے پڑیں گے، ان کو دعوت دینی پڑے گی کہ وہ پاکستان کا دورہ پہلے کریں۔ چین کا اگر وہ پہلا دورہ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اندازہ بھی ہو جائے گا کہ اس کی آگے آنے والی پالیسی کیا ہے۔ مگر جو لگ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اور چین کے ساتھ اور ترک کے ساتھ، مسلم ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات بنسبت انڈیا کافی بہتر ہوں گے۔ انڈیا اپنی سفارتکاری کے ذریعے ایڑی چوڑی کا زور لگا رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو معمول پہ لایا جائے۔ اگر بنگلہ دیش مانگ کرتا ہے، جو ڈیفینیٹلی حسینہ واجد کو سزائیں بنگلہ دیش کی حکومت نے دی ہیں، تو کیا بھارت جو ہے وہ حسینہ واجد کو حوالے کر دے گا؟ اگر وہ حوالے کرتی ہے تو تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، اگر نہیں حوالے کرتی تو پھر تعلقات ان کے آگے اسی طرح بگڑتے جائیں گے۔ اور جماعت اسلامی جو ایک پوزیشن 70 سیٹیں تو لے گئی ہے نا، وہ وہاں پہ مطالبہ کرے گی، بار بار اسمبلی میں یہ بات ہوگی کہ حسینہ واجد کو اپنے ملک واپس لایا جائے، اور طارق الرحمان جو ہے وہ مطالبہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال ان تعلقات رکھنے بھارت سے بھی اور پاکستان سے بھی، مگر پاکستان کے پاس ایک بہترین چانس ہے۔ 54 سال پہلے جو ہم سے ایک دوست بچھڑ گیا تھا، وہ ہمارے بڑی قریب آ گیا ہے۔ اب ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے کہ ہم اپنی سفارتکاری کے ذریعے تعلقات کو کیسے بہتر کرتے ہیں۔ ان کی جو فنکشنز ہوتے ہیں اس میں جانا پڑے گا، پہلا دورہ ارینج کرنا پڑے گا، ہمارا وزیر اعظم وہاں پہ جائے، ہمارا آرمی چیف وہاں پہ جائے، کوئی اس طریقے سے پلان کرے، یا اس کو دعوت دے کہ ان کے جو نو منتخب وزیر اعظم ہیں حلف لینے کے بعد پاکستان کا پہلا دورہ کریں۔ ان چیزوں کو یہ کامیاب سفارتکاری مانی جائے گی، اس کو دیکھا جائے گا، اس سے اندازہ بھی ہوگا کہ آگے بنگلہ دیش کس سمت پہ جا رہا ہے۔ خبریں ناظرین مزید بھی ہیں، اگلے ویلاگ میں اس میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔